बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद है। वो महीना जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत नाजिल होती है, गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं और दिलों को बदलने का मौका दिया जाता है। मगर ज़रा ठहरिए, एक लम्हा रुक कर सोचिए, अगर आपके घर में ये तीन खामोश चीज़ें मौजूद रहीं तो रमज़ान की बरकतें भी आपके हालात नहीं बदल पाएंगी, बल्कि तंगदस्ती, बेसुकूनी और बुरे हालात आपका मुकद्दर बन सकते हैं। इसलिए रमज़ान से पहले पहले इन्हें पहचान लेना और घर से निकाल देना बेहद ज़रूरी है, वरना नुकसान ऐसा हो सकता है जिसका अंदाज़ा भी नहीं। हर घर में एक छोटी सी बज़ाहिर मामूली चीज़ होती है जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़राब करती चली जाती है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? अगर आज उसे ना निकाला गया तो यही चीज़ आपके घर में गुर्बत, बदकिस्मती और मनफी असरात को खुलेआम दाखिल होने देगी और आप देखते रह जाएंगे कि हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। कभी आपने गौर किया कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल घबरा क्यों जाता है? ऐसा महसूस होता है जैसे फिजा बारी हो, सांस लेना मुश्किल हो जाए, जैसे खामोशी भी शोर मचा रही हो। सब कुछ बज़ाहिर दुरुस्त होता है, घर साफ सुथरा, अफराद नमाज पढ़ने वाले, जिक्र, दरूद और इस्तगफार की आवाज़ें, मगर इसके बावजूद दिल बेचैन, नींद अधूरी और सुबह उठते ही बदन थका हुआ। आखिर ऐसा क्यों दुआ के बाद भी दिल को वो इत्मीनान नहीं मिलता जिसका वादा किया गया है? क्यों खुशियां आकर ठहरने की बजाय लौट जाती हैं? क्यों दिल किसी अनदेखे बोझ तले दबने लगता है? हम फौरन सोचते हैं कि शायद किसी की नज़र लग गई, शायद कोई हमारे खिलाफ है, मगर हकीकत यह है कि अक्सर औकात सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे अपने घर के अंदर छुपा होता है। हम खुद नादानी में उसे जगह देते हैं, खुद अपनी गफलत से उसे पनाह देते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसे हम मामूली समझ कर रखते हैं, लेकिन दर हकीकत यही वो चीज़ है जो नूर को अंधेरे में बदल देती है। यही वो चीज़ है जो रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देती है। ये नहीं कि घर के अफराद बुरे होते हैं, बल्कि वो इस चीज़ के असरात से खुद भी बेखबर रहते हैं। जब उसके असरात बढ़ने लगते हैं तो दिल पर बोझ उतर आता है, सांसें भारी हो जाती हैं, एक अनजाना खौफ दिल में घर कर लेता है। इंसान दुआ करता है, रोज़े रखता है, इबादत में खड़ा होता है, मगर सुकून की वो कैफियत नसीब नहीं होती। उसकी वजह वही छुपी हुई चीज़ होती है जिसे हम नज़रअंदाज करके अपने घर में जगह दे बैठते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अगर आप आज इस हकीकत को जान लें और वो चीज़ अपने घर से निकाल दें तो आप खुद महसूस करेंगे कि माहौल कैसे बदलने लगता है। जहाँ पहले बेचैनी थी वहाँ सुकून उतरने लगेगा, जहाँ झगड़े थे वहाँ मोहब्बत की रोशनी फैलने लगेगी, जहाँ दीवारें खामोश थी वहाँ तस्बीह और दुआ की गूंज सुनाई देगी। और सबसे बढ़कर रमज़ान मुबारक के बाबरकत दिनों में आप महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खुद चल कर आपके दरवाजे तक आ गई है और आपका घर वाकई बरकतों और सुकून का घर बन गया है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दे। एक ऐसा राज कि अगर आपने आज उसे समझ लिया, तो दिल से मान लिया और उस पर अमल कर लिया, तो आपका घर बेसुकूनी से निकलकर बरकत, सुकून और रहमत के सफ़र पर चल पड़ेगा। ये वही चीज़ है जो खामोशी से मनफी असरात को दावत देती है और अब वक्त आ गया है कि उसे पहचान कर हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया जाए। मोहतरम नाज़रीन, आज की ये वीडियो मेरे हर भाई और हर बहन के लिए बहुत अहम है। इसका एक एक लफ्ज़ कीमती है, इतना कीमती कि अगर ये दिल में उतर गया तो आप खुद ब खुद इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम में से अक्सर लोग जाने अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, और यही गलतियां आहिस्ता आहिस्ता घर में तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती को जन्म देती हैं। अगर आज हम इन गलतियों को पहचान लें, उन्हें दुरुस्त कर ले, तो अल्लाह के फजल से घर से बेबरकती रुखसत हो जाएगी, रिज़्क़ की कमी ख़त्म हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत ही बरकत के अंबार लगने लगेंगे। और ज़रा सोचिए, रमज़ान मुबारक जैसा बाबरकत महीना सर पर है, वो महीना जिसमें रहमतें नाजिल होती हैं, गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं और थोड़ा सा अमल भी कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर रमज़ान से पहले हम अपने घरों को इन छुपी हुई गलतियों से पाक कर ले तो ये महीना हमारे लिए सिर्फ रोज़ों का नहीं, बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली बरकतों का महीना बन सकता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दारे फ़ानी में भेजकर उसे जीने के उसूल सिखा दिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी और ज़रूरियात ज़िंदगी को आसानी और सुकून के साथ पूरा कर सके। सेहत हो, कामयाबी हो, कारोबार हो या घरेलू ज़िंदगी, हर मामले में रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने चुने हुए बंदे भेजे
جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں صرف ثواب ہی نہیں بلکہ برکت، سکون اور کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ جو شخص زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے سیرت نبوی کو اپنانا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں گھر کے سکون اور دل کے اطمینان کے لیے چند ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل شروع کر دے تو اس کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ گھر کا کوئی بھی کام ہو، زبان پر فوراً بسم اللہ ہو، دل ہر وقت ذکر الہی سے جڑا رہے، یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بڑے بڑے مسائل کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ جدید دور ہے۔ آج اکثر لوگ وقت گزارنے کے لیے فون کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، اور یہیں سے وہ راز آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتا ہے جو ہمارے گھروں کے سکون کو خاموشی سے کھا رہا ہے، جس سے نہ صرف ہمارا قیمتی وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے وہ لمحے بھی پھسلتے جا رہے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتے تھے۔ اس لیے کوشش اور اہتمام ہم اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی کام میں مصروف ہوں تو زبان غفلت میں نہیں بلکہ ذکر میں ہو۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم۔ یہ الفاظ صرف تسبیح کے دانوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہیں، اور صرف خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں تاکہ ان کی زبان بھی ذکر سے مانوس ہو جائے۔ یہی وہ بیج ہیں جو کل کو برکتوں کا درخت بن جاتے ہیں، خاص طور پر رمضان جیسے بابرکت مہینے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں ایک دل ہلا دینے والا مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ جنتی جہنمی سے پوچھتا ہے، کون سی چیز تجھے جہنم میں لے گئی؟ تو وہ جواب دیتا ہے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی گئی۔ پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی وہ نماز کی طرف تو آتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، اور یہی غفلت آہستہ آہستہ گھر سے برکت چھین لیتی ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے گھر میں سکون، رحمت اور برکت چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام گھر کے اندر کیجیے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتیں لازمی گھر میں ادا کیا کریں۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو بچے دیکھ کر خود نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ گھر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور برکت ٹھہر جاتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو مگر روزانہ ہو، ایک صفحہ ہی صحیح لیکن مسلسل ہو۔ اپنے بچوں کو بھی روز ایک صفحہ تلاوت کر کے سنائیں تاکہ ان کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے، قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھی جائے وہ گھر میں نور اور برکت لے کر آتی ہے، خصوصاً رمضان مبارک میں تو قرآن کا ہر حرف کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت میں فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی گھروں کو زندہ رکھو نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت کو معمول بنائیے، اور جمعۃ المبارک کے دن سورہ قاف کی تلاوت ضرور کیجیے۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جو خاموشی سے گھر میں وہ برکت لے کر آتے ہیں جس کی ہمیں برسوں سے تلاش ہوتی ہے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جب اللہ کی رحمت بندوں کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے بارے میں ایسا اصول بیان فرمایا جو پوری زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور زادِ راہ لے لو، یقیناً سب سے بہتر زادِ سفر تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا، ہر حال سے باخبر ہے۔ ناظرین، اگر ہم واقعی اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو تقویٰ کو صرف مسجد، مجلس یا سفر تک محدود نہ رکھے۔ جس طرح ہم لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی طرح گھر کی چار دیواری میں تنہائی میں اس وقت بھی جب ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا سوائے رب کائنات کے، وہاں بھی تقویٰ اختیار کریں۔ اپنی بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، مگر کسی بدلے یا تعریف کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یقین جانیے، یہی نیت، یہی عمل گھر میں ایسی برکت لے آتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
خاص طور پر رمضان مبارک میں جب اللہ نیتوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب لوگ مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے جب گھر کے سب افراد ماں باپ، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی ایک جگہ بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام سے کھانا شروع کریں تو اس دسترخوان پر برکت کس شان سے نازل ہوتی ہوگی۔ یہ صرف کھانا نہیں ہوتا، یہ دلوں کو جوڑنے کا عمل ہوتا ہے۔ مگر افسوس جدید دور میں یہ خوبصورت سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی اپنے کمرے میں کھا رہا ہے، کوئی اسٹڈی روم میں، والدین الگ، بچے الگ، یوں لگتا ہے جیسے ہر شخص ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اکیلا ہو گیا ہو۔ یاد رکھیے، اس طرح الگ الگ کھانا برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہوں۔ ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ عرض کیا گیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کا نام لو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے لیے کوئی گڑی مقرر نہیں کی، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں ایسے بابرکت اوقات بتاتی ہیں جن میں رزق حلال کی تلاش انسان کو صرف روزی ہی نہیں بلکہ سکون اور برکت بھی عطا کرتی ہے۔ ہماری تہذیب کا حصہ تھا کہ ہمارے بڑے فجر سے پہلے اٹھتے، نماز ادا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے، شام کو واپس آتے اور عشاء کے بعد آرام کرتے۔ یہی وہ طرز زندگی تھا جس میں تھوڑا کما کر بھی بہت برکت ملتی تھی۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، لوگ فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں 4 5 افراد کما رہے ہوتے ہیں مگر نہ دل کو سکون ہے نہ زندگی میں برکت، جبکہ ہمارے اجداد کے زمانے میں پورے گھر کا بوجھ ایک ہی فرد اٹھاتا تھا اور پھر بھی گھر خوشحال ہوتا تھا۔ ناظرین، یہ فرق کمائی کا نہیں، تقوی، سنت اور برکت کے راستے سے ہٹ جانے کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک واقعی ہماری زندگی بدل دے تو ہمیں اپنے گھروں کو تقوی، سنت اور اجتماعیت سے دوبارہ آباد کرنا ہوگا، تب جا کر وہ برکت لوٹے گی جس کے لیے دل برسوں سے ترس رہا ہے۔ لہذا ناظرین، اگر آج ہم سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی برکت آئے، رزق میں کشادگی ہو اور دلوں کو سکون نصیب ہو، تو ہمیں اپنی زندگی کی رفتار بدلنی ہوگی، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی ہوگی اور رات کو جلدی سونے کا معمول اپنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح توکل کریں جیسا توکل کرنے کا حق ہے، کیونکہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے تمام معاملات خود سنبھال لیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، اور خاص طور پر رمضان مبارک میں تو یہ توکل کئی گنا زیادہ رحمت بن کر لوٹتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک منظر اپنے دل میں اتار کر دیکھیے۔ ایک مزدور جو صبح سے شام تک جلتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر محنت کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت ڈھوتا ہے، ہاتھوں میں چھالے، آنکھوں میں تھکن، شام ڈلتی ہے تو وہ اپنی مزدوری جیب میں رکھ کر گھر کی راہ لیتا ہے۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتا ہے، کبھی آٹا، کبھی دودھ، مگر اس سب کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی ہوتی ہے، نہ دل کی خوشی نہ روح کو سکون، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر جاتا ہے، آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زبان پر ایک ہی فریاد ہوتی ہے، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دل بے چین رہتا ہے اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے لپٹ کر بیٹھ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات گاؤں کے ایک بزرگ سے ہو جاتی ہے۔ مزدور ٹوٹی ہوئی آواز میں اپنا دکھ بیان کرتا ہے، آنکھوں میں نمی لیے کہتا ہے، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، خوشی جیسے مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکراتے ہیں، بڑی نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا، آج کی مزدوری سے کوئی چیز نہ خریدنا، صرف 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس لے آنا، میں اس پر کچھ پڑوں گا، پھر جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر کھڑے ہو کر ذرا کان لگا کر سننا تمہارے گھر کے اندر سے کون سی آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کا راز خود کھول دے گی۔ مزدور حیران تو ہوتا ہے مگر خاموش رہتا ہے۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے 2 کلو مٹھائی خریدتا ہے اور گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں قدم رکھتا ہے اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں
جو اس کے گھر میں تنگ دستی اور بے سکونی کو کھلے عام دعوت دے رہی ہیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی جگہ ناشکری لکھ دی جائے۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ شور، نہ آواز، نہ ہنسی، جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں خاموش ہوتی ہیں مگر بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ ان پر کوئی تحریر قلم سے نہیں لکھی ہوتی بلکہ انسانوں کے رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اب ان دیواروں پر شکر نہیں بلکہ شکایت لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ جہاں ہر بات میں میرا نصیب کیوں ایسا ہے کہ بازگشت ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت ٹھہر کر نہیں رہتی۔ فرشتے خاموشی سے پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں بسنے لگتی ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ دروازے توڑ کر نہیں آتا، اکثر ہم خود اپنے رویوں سے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی جگہ کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمولی اور کمیوں کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے اور برکت خاموشی سے رخصت ہونے لگی ہے۔ ناشکری کوئی معمولی احساس نہیں ہوتا، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے جنم لیتا ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھر لوگوں سے بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ لفظ بہت ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان ان گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ اور سن لیجئے، شکر صرف الفاظ کا نام نہیں، شکر ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا ڈالتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلے، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان لفظوں کو پڑھنے آتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے لگے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب آنکھیں کمیوں کی تلاش میں لگ جائیں تو نصیب کی روشنی کیوں مدھم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہوتی ہے۔ جس گھر میں عیب جوئی ہوتی ہے وہاں برکت نہیں ٹھہرتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ عیب جوئی کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، رشتوں کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہو، وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ یاد رکھو، عیب چھپانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہیں۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں بلکہ آوازوں سے کھلیں۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہو، لیکن جب دروازے شور، تلخی اور چیخو پکار سے کھلیں تو سمجھ لو وہاں رحمت نہیں، زحمت نے جگہ بنا لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب گفتگو میں تلخی آ جائے تو برکت اڑ جاتی ہے۔ یاد رکھو، گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آوازیں اونچی ہوں، زبان تیز ہو، دلوں میں برداشت نہ رہے تو وہ گھر شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھروں کے دروازے آوازوں سے نہیں، دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ اور درود کو اپنے دروازے کا پہرہ دار بناؤ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔